अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अली फ्लिक्स की एक नई एपिसोड के साथ आप दोस्तों के सामने मैं अली अहमद हाजिर हूँ। और जैसे कि आप दोस्तों को टाइटल में तो समझ आई गई होगी और देख ही लिया है कि आज की एपिसोड बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। जी दोस्तों, आज की एपिसोड में कुछ हमने आपसे बातें करनी है, कुछ गपशप लगानी है और स्पेसिफिकली हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के जो मज़ार पर हम लोग गए थे उससे रिलेटेड ही हमने कुछ डिस्कशंस करनी है आज आपके साथ। ड्यू थी लेकिन दरमियान में एक और व्लॉग आ गया आप दोस्तों के पास। जिन दोस्तों ने अभी तक बल्कि हमारा वो व्लॉग नहीं देखा जिसके अंदर हम अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत हाम अलैहिस्सलाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक पर ले गए थे, आप दोस्तों को भी लेकर गए थे, तो वो अभी मैंने सजेशन ऊपर दी है, आप दोस्त उसको देख लीजिए। तो उसके बाद ये वाली एपिसोड देखिएगा क्योंकि उसके बगैर देखने का कोई इतना मज़ा नहीं है, तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिन्होंने वो देखी हुई है उनको समझ आ गई होगी, बल्कि टाइटल भी पढ़ के कि क्या वजह है कि मैं ये एपिसोड आज की बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों से मुखातिब हो जाऊँ थोड़ा सा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक्स दीजिए अपनी कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसा लग रहा है, उसके अंदर किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग ज़रूर बताइए। नया स्टार्ट किया है लेकिन ये है कि आप दोस्तों के लिए ही स्टार्ट किया और आप दोस्तों की फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा जी, तो चलें, बहुत पका लिया आप लोगों को अपनी बातों से, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, टॉपिक है जैसे कि ये है आज का कि हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार था उसके आसपास इतने बड़े साइज़ की चमगादड़ों का होना, क्या वजह थी उसकी आखिर। मैंने कुछ रिसर्च भी की, कुछ इतना ख़ास उस तरीके से मुझे रिसर्च करने के ऊपर तो नहीं पता चला। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जिन दोस्तों को ये आप कह लें कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं उसके ऊपर भी उन लोगों का कुछ अबूर हासिल है। और उसके अलावा ये थोड़े से कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि दीनी साइड पर ज़्यादा उनका शौक़ है, ताल्लुक़ रखते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने उन सब से डिस्कस किया जब ये सारा अपना एक्सपीरियंस जो वहाँ का था चमगादड़ों से रिलेटेड, कि वहाँ पर चमगादड़ें इतने बड़े साइज़ में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी बेसिकली। तो कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो उस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस साइज़ की चमगादड़ें जो पिंड दादन खान वाला एरिया है या जो सॉल्ट माइन वाला जो साइड है सारी, वहाँ पर होती तो हैं लेकिन वो इस तरीके से नहीं होती कि जी आपके सामने ओपनली जो है वो ट्रीज़ के ऊपर इस तरीके से नज़र आएँ दिन के टाइम पर भी, और रात को तो डेफिनेटली वहाँ पर होंगी। वो गारों में रहती हैं। कह रहे हैं कि हम उस इलाके के रहने वाले हैं और हम लोगों को पता है कि हमने इतने बड़े साइज़ की मतलब चमगादड़ें देखी हुई हैं, यानी कि इतना बड़ा साइज़ जो है इस साइज़ की भी देखी है। और मुझे भी वो लग ऐसी रही थी कि इतना नहीं होगा तो कम से कम इतना तो साइज़ हो गई ना उन चमगादड़ों का। तो वो उन्होंने ये कहा है जो वहाँ पे रहने वाले, उसके आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, कलरकार वगैरह या उनके गारों के अंदर ये चमगादड़ें पाई जाती हैं। नॉर्मली साइज़ बड़ा होता है, वो कोई हैरानगी की बात नहीं है। मेरे लिए थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी इतनी बड़े साइज़ की, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली जी रावलपिंडी के अंदर रहते हैं, यहाँ पर या किसी भी शहर में हमने जाके जो देखी है वो मतलब कोई हाथ के साइज़ की होगी, कोई इतनी छोटी छोटी होती उड़ रही होती हैं जो सारी रात के टाइम पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये साइज़ था। लेकिन ये है कि उन लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर इतने बड़े साइज़ की तो होती हैं लेकिन कभी भी चमगादड़ें उन लोगों ने ये कहा कि दरख्तों के ऊपर नहीं होती हैं, उस इलाके में वो होती हैं गारों के अंदर रहती हैं। अब वहाँ पर क्या काम कर रही थी चमगादड़ें, तो मैंने जो खुद भी कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च की और उसके अलावा मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, बात ऐसी है कि वो हैं पैगंबर अल्लाह की एक कब्र है, ठीक है। तो जो यहूदी होते हैं या जो मतलब जो इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाली कौमें हैं वो लोग, उनका ज़रूर ये मकसद हो सकता है या ये कि अटेम्प्ट की जाए वहाँ से जस्र खाकी को जो है वहाँ से उसको रिमूव करने की या उसको नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों आपने उस वीडियो में भी देखा कि वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के तो इंतजाम थे ही कोई नहीं। हम खुद ही कुंडी खोल कर अंदर इंटर हुए थे, हम लोगों ने वापसी भी कुंडी लगा दी थी, ख़त्म हो गया।
تو وہ تو آپ دوستوں نے دیکھ لیا، یا جن دوستوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں. ولاگ نمبر 1 ہے میرا، دوبارہ سجیشن پر دے دیے. تو وہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. ایک چیز تو جب کسی چیز کی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کی سیکیورٹی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں بہت زیادہ مطلب مجھے ڈسکشنز کے بعد بھی اور ریسرچ کے بعد بھی یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ وہ چمگادڑیں اس لیے تھیں کیونکہ اگر کوئی بری نیت سے آتا ہے وہاں پر کہ ان کا جیسے کہا کہ وہاں سے چرانے کی کوشش کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی ان کے مزار کو، تو یہ اٹیک کر سکتی ہیں ان کے اوپر. اللہ چاہے تو جس مخلوق سے وہ دوستوں آپ لوگوں نے قرآن پاک میں سورہ فیل تو پڑھی ہی ہوگی، اور وہ ابرہا کا لشکر والی بھی آپ کے سامنے کی ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اوپر ابرہا ایک تھا شخص جس نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ. اور اس وقت وہ جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی ابابیل کے ذریعے. ابابیل بڑے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ رہا تھا. اس کو بڑا غرور تھا کہ جی وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے اوپر آتا ہے تو اللہ اپنی کسی بھی مخلوق سے کسی بھی طریقے سے حفاظت کروا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی فوج بھیجی تھی جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے منہ میں لیے ہوئے تھے، اور ان کنکروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جب ابابیلوں کو حکم دیا کہ ان کی فوج ابرہا کی فوج کے اوپر وہ کنکر پھینکو، جب بھی وہ فوج کہ جس بھی ہاتھی پہ یا بندے کے اوپر وہ کنکر آ کر لگتے تھے تو وہ اس طرح ہو جاتے تھے جیسے کھایا ہوا بھس. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. آپ لوگ سورہ فیل جا کے پڑھیے اگر جن دوستوں کو اس واقعے کے بارے میں نہیں پتا. بڑا زبردست واقعہ ہے، آپ لوگ پڑھیں، کافی عبرت ملتی ہے، کافی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی اور اللہ تعالیٰ کے جو جاہ و جلال ہے اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے ابابیل جو مخلوق ہے اللہ کی اس کے ذریعے حفاظت کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چمگادڑوں کے ذمہ یہ لگایا ہوا ہو کہ میرے اس نبی کی جو قبر ہے اس کو تم حفاظت کرو اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پورے علاقے میں کہیں پر بھی مجھے چمگادڑیں نظر نہیں آئیں. ایک چیز صرف اور صرف جب مزار تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کے جو مزار کے چاروں طرف جو درخت تھے تو وہ بڑے پرانے درخت تھے، وہاں پر ہی چمگادڑیں لٹکی ہوئی تھی اور بے تحاشا لٹکی ہوئی تھی. میرے کیمرے کے اندر تو اس طریقے سے ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی جو چیزیں میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہاں پر. تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے مطلب ان کو دیکھ کے کہ یار یہ اتنی زیادہ اتنی بڑی بڑی چمگادڑیں. تو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جن دوستوں نے وہ کیا ہے پروگرام دیکھا ہو، یہ ایکسپریس نیوز سے آتا ہے اور ان کی سجاد سلیم ڈائریز کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے. تو سجاد ہیں چینل کو چلاتے ہیں، تو یہ پیرانارمل انویسٹیگیشن پروگرام وغیرہ کرتے ہیں. تو ان کا ایک پروگرام تھا، وہ تھا جی لاہوت لامکاں کے نام سے. یہ وہاں پر گئے تھے. یہ صوبہ بلوچستان کے اندر کوئی جگہ ہے، کوئی بزرگ ہیں جو لاہوت کی جگہ کہلاتی ہے. تو وہاں پر یہ لوگ گئے تھے ریکارڈنگ کرنے کے لیے. وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چونکہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو یہاں پر رات کے یعنی کہ مغرب کے بعد انسانوں کا جانا منع ہے. اور وہ اس لیے منع تھا کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات مغرب کے بعد آنے کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے جنات ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو وہاں پر جاتی ہیں. انسان مغرب سے پہلے تک جا سکتے ہیں، فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یہ انسان کے ٹائمنگ سے. تو وہ تو تھے اللہ کے بزرگ. اچھا ان لوگوں کے میں اوپر ان کے بھی وہ ویڈیو کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جو دوست وہ دیکھنا چاہیں وہ بھی جا کے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. بڑا اچھا پیرانارمل انویسٹیگیشن پروگرام کرتے ہیں یہ لوگ، اور پاکستان کے نمبر 1 ٹاپ کے ہیں پیرانارمل انویسٹیگیشن والے. یہ تو آپ ضرور ان کو دیکھیں کہ یوٹیوب چینل سلیم سجاد ڈائریز جو ہے SSD، اس کو بھی آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دیکھیے گا. بہت نائس انسان ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، سب چیزیں بتاتے ہیں. تو بڑا انسپائر ہوں میں ان سے بھی. تو خیر میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات وہاں پر ہوئے تھے جب ان لوگوں نے اپنا، چونکہ ان کا پروگرام ہی پیرانارمل انویسٹیگیشن کرنے کا تھا، تو یہ لوگ گئے تھے مغرب کے بعد. تو ان کو بہت روکا گیا لیکن اس کے باوجود گئے. تو ان لوگوں نے کے ساتھ کچھ ایسے واقعات اس ایپیسوڈ میں ہوئے، دیکھے ان لوگوں نے کہ
جو کہ آپ خود دیکھ لیں گے اس ایپیسوڈ کے اندر تو زیادہ بہتر ہوگا. ان کو کچھ جانور نظر آئے جو کہ وہاں پر اس جانور کا کوئی وہ مقصد نہیں تھا, کچھ ایسا نہیں تھا. تو ان کے ساتھ کافی ہوئے ہیں انسیڈنٹس اس جگہ پہ. تو وہ اس بات میں سچائی تھی اس وقت اس جگہ کے اس بزرگ کے مزار کے لیے بھی کہ آپ مغرب کے بعد وہاں پر نہ جائیں, وہاں پہ کوئی اور مخلوقات آتی ہیں. میرا ماننا ایسا ہے کہ وہ تو اللہ کے بزرگ تھے, وہ تو اللہ کے نبی کا مزار ہے جس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی اس طریقے سے انتظام انسانوں کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی حفاظت میں لی ہوئی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغرب سے پہلے انسانوں کا ٹائم ہو وہاں پر, کیونکہ ایک تو وہ جنگل سا ہے, بالکل پہلے بیابان سا علاقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے مغرب کے بعد ہو سکتا ہے وہاں پر بھی جنات کی حاضری ہوتی ہے, جیسے کہ جو حضرات جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ گئے ہوں گے مدینہ منورہ, تو وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, اور یہاں نیچے فیڈ بیک میں بھی ہمیں دے سکتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں, وہاں روضے کے اوپر بھی جو ہیں دوسری مخلوقات کا ایک پرٹیکولر کوئی ٹائم ہوتا ہے. اور مجھے جہاں تک یاد ہے میرے ایک ریلیٹیو ہیں, میرے کزنس ہیں, وہ لوگ گئے تھے وہاں پر عمرہ کرنے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے جس وقت بند کر دی جاتی ہے مسجد نبوی وہاں سے کہ آپ کوئی بھی یہاں پر اسٹے نہیں کرے گا. وہ شاید اسٹے وہ وقت اسی لیے ہوتا ہے, وہ کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جو کہ شاید دوسری مخلوقات وغیرہ وہاں پر آتی ہوں گی یا جو کچھ بھی ہے. میں اس کے بارے میں کچھ اس سے وثوق سے نہیں بات کر سکتا, میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو مجھے میرے کزنس نے وہاں پر عمرے پہ گئے تھے تو انہوں نے جو مجھے آ کے بتایا تو میں اس حساب سے آپ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. تو جس طریقے سے وہ آقا ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نبی ہیں وہ جو ہیں ان کے لیے بھی تو دوسری مخلوقات آتی ہی ہوں گی ان کی زیارت کرنے کے لیے, ان کے قبر مبارک پہ, ان کے مزار پہ, ان کے روضے پہ. ہو سکتا ہے چمگادڑیں اس لیے ہوں کہ وہ رات کے ٹائم پہ اتنی بڑی جو ایکل سائز کی جو چمگادڑیں اڑنا شروع کریں گی اس ایریے میں, تو کسی انسان کو وہاں تک ریچ کرنے سے روکنے کے لیے ہو, کیونکہ وہاں پہ دوسری مخلوقات کا آنا جانا ہوگا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے انسان کے درمیان اور جو دوسری مخلوقات کے درمیان ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے, تو اس پردے کو قائم کرنے کے لیے یہ چیز کی گئی ہے, ایک چیز. اور دوسرا یہ بھی ہے ضروری کہ جی جو اس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں نا, جو غلط قسم کے کام ہوتے ہیں, یعنی کہ خدا نخواستہ جسد خاکی کو چرانا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ جو بھی غلط کام ہوتے ہیں سب رات کے کام ہوتے ہیں. تو رات میں کوئی اس طرح کی کوشش نہ کرے, تو اس لیے بھی چمگادڑیں وہاں ہو سکتی ہیں کہ وہ وہاں تک یہ ساری چیزیں نہ ہونے دیں. تو دوستو یہ ساری تھی اس چمگادڑ کے بارے میں جو آج کا ٹاپک تھا کہ کیوں ہیں وہاں پر اتنی بڑی چمگادڑیں. تو یہ میرا ہے پوائنٹ آف ویو, یہ وہ پوائنٹ آف ویو جو میں نے ریسرچ کی, اور جس طرح میں نے بتایا کہ جو ڈفرینٹ پیرانارمل انویسٹیگیشن پروگرامز اور جو دوست ہیں وہ ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, جو معلومات رکھتے ہیں, جو عالمین ہیں, ان سب سے میرے ڈسکشن جو ہوئی اس کے بعد یہ نچوڑ ہے تحقیق کا. اور آپ دوستوں کو جو علم ہو, جو چیزیں پتہ ہوں, وہ آپ دوست ضرور شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے گا, لائک کیجیے گا. اور اگر کوئی بات آپ دوستوں کو ایسا ہوا ہو جو بولنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے, انسان ہو, غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہونے کی نشانی ہے, تو اگر کچھ ایسا ہو گیا ہو تو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کچھ ایسا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کسی نئی جگہ کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے آؤں گا اور ولاگ انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. کسی پھر پاکستان کی کوئی خوبصورت ترین علاقے کی طرف جائیں گے ہم آپ کو دکھانے کے لیے. تو دوستوں جاتے جاتے ایک بات کہتا جاؤں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اگر جو حضرات صاحب با اثر افراد ہیں یا جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے یا جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں, برائے مہربانی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے دوسرے جو بزرگ ہیں دین کے, بری امام ہو گئے یا داتا دربار چلے جائیں لاہور میں آپ, یا آپ چلے جائیں بی بی پاک دامن کے مزار پہ چلے جائیں, آپ شاہ عبداللہ غازی صاحب کے مزار پہ چلے جائیں, لال شہباز قلندر کے اس پہ چلے جائیں, لاؤت لا مکان چلے جائیں. ان سب کی تو بڑی فیسلٹیز بنائی گئی ہیں, بڑا اچھا
رہ گیا. شاید اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو کہ جی یہ بھی ایک مزار ہے اور یہ اللہ کے نبی کا مزار ہے اور پاکستان کے سرزمین پر ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کو. کوئی وہاں پہ وضو کی بھی جگہ نہیں تھی. وہاں پر وضو کے لیے کچھ یا تو جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں لوگ وہی جا کے اس کو پراپر ایک تعمیر کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا اس چیز کا. اور یہ ہے کہ ایک سعادت کی بھی بات ہے کہ کسی نبی کی قبر مبارک کو آپ باقاعدہ روضہ کی ایک شیپ دے دیں, ایک پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا میں بھی اجر دے, آخرت میں بھی اجر دے. آپ سب دوستوں سے یہ آخر میں جاتے جاتے اپیل کروں گا, اور گورنمنٹ اگر کوئی بندہ سن رہا ہے تو ان سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس جگہ کے بارے میں دیکھیں, اس جگہ کو اپنے انڈر لیں گورنمنٹ, اور اس کو پراپرلی ایک سیکیورٹی اور ہر حساب سے پراپر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو یہ سعادت دی ہے کہ یہاں پر ایک نبی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں ان کی قبر ہے, تو اس کو پراپرلی آپ لوگ لے کر چلیے. تو چلے دوستوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.